बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी हैं, बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं भाई। तोशा खाना केस अपने आखिरी मराहिल में है। उधर से सुप्रीम कोर्ट में इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को जो तोशा खाना से मुतल्लिक था उसको चैलेंज कर दिया। बेंच भी बन गया है, कल समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। इस पे बात करनी है। तौहीन इलेक्शन कमीशन वारंट जारी हुए थे, वो वारंट मुअत्तल हो गए हैं। अब 2 अगस्त को इमरान ख़ान पर इंडाइटमेंट यानी कि फ़र्द जुर्म आयद होगी। और साथ ही पिंकी पीरने ने कप्तान को थप्पड़ जड़ दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और सहाफ़ी ने कप्तान से कहा कि जी 9 मई पर आपको शर्म आती है, तो उन्होंने नहीं कहा। तो सहाफ़ी ने कहा तो फिर तो आप बड़े ढीठ हैं, तो फिर उस सहाफ़ी को भी फ़ारिग कर दिया गया। ये इस पे भी बात करनी है। लेकिन सबसे पहले भाई बात करनी है जो हम ये वाटर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उन एरियाज़ में जहाँ पीने का पानी नहीं है। आप अपने मरहूमीन के लिए, आप अपने वालिदैन के लिए, अपने लिए, बच्चों के लिए एक वाटर का प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाएं। साथ जो हम व्हील चेयर दे रहे हैं मैं हर किसी की अपनी अपनी एक मोहब्बत है, एक एहतराम है, एक उन्स है, एक निस्बत है। तो एक साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनसे जब मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप नाम भी बता दें, हमने तख्ती लगवानी है। उन्होंने कहा जी ये मेरा जो वाटर प्रोजेक्ट है ना, ये आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे लगा दें। हमने वही तख्ती लगा दी। मैं आपके साथ अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में वो वीडियो भी शेयर करूँगा। तो ये अपनी एक मोहब्बत है भाई, इश्क है, इश्क। तो इस तरीके से जो खिदमत खल्क है इसमें भी वो अपने इश्क को उन्होंने शामिल किया है। क्या बात है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। सब कुछ ये डिस्प्ले हो रहा है। मैं आम तौर पे कहता हूँ कि ये एक बूटी है जो अमर बेल, ठीक है ना। अच्छा, उसको मुख्तलिफ बूटी कहें, पौधा कहें, कुछ भी कहें, अमर बेल एक बूटी है। और कोई हम असल में ये सराइकी में, गालिबन पंजाबी में भी उसे लूत बूटी बोलते हैं। तो किसी दरख्त पे अगर आप उसका इतनी सी छोटी सी भी टहनी डाल दें ना, तो वो येलो कलर की होती है। तो आप दिनों में, घंटों में देखें तो वो पूरे दरख्त को अपनी लपेट में ले लेती है, ठीक है ना। यानी अगर आप उसे ना उतारें, वो कीमती से कीमती दरख्त हो, वो उसे खा जाती है। आपके सामने दिनों दिनों में वो दरख्त सूख जाता है। और अगर आपने कोई थोड़ा बहुत वो फैल रही है, दरख्त की टहनियाँ काट दी, उसे उतार दिया तो और बात है। लेकिन आपने अगर गफलत बरती तो फिर वो पूरे दरख्त का सत्यानाश कर देती है। ये जो लोग देहातों में हैं, ये उसमें वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, जो देहाती कल्चर से वाकिफ़ हैं। तो ये हमने अपनी आँखों से देखा हुआ है, ये दरख्त तबाह बर्बाद हो जाते हैं। भाई बात ये है, मुझे किसी से कोई बोझ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरा सीना, मेरा दिल बोझ से पाक रखा है। बहुत सारी बुराइयां होंगी, कोई ऐसा नहीं है, इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन कोई किसी से पर्सनल ग्रज नहीं है। लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं आपको कहता हूँ, मैं पूरे मेरिट पे कह रहा हूँ कि इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के दरख्त की वो अमर बेल है। लोग कहते हैं ना गिरफ़्तार क्यों नहीं, लोग कहते हैं फ़लाँ क्यों नहीं, ये किया, आज वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, उसे फिर भी कोई कुछ नहीं कहता। भाई ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये अमर बेल पाकिस्तान के दरख्त पे फेंकी थी। और आपका ख्याल है कि 2018 में फेंकी? नहीं, ये 2011 से फेंकी। अब उसके बाद उसने दरख्त को खाना शुरू कर दिया। ये तो अल्लाह का करम है इस दरख्त पर कि उस दरख्त को अब भी बचा हुआ है। और इस अमर बेल को जब उतार के फेंका गया तो उस दरख्त का बड़ा नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान के दरख्त की इमरान ख़ान अमर बेल है, ये लूत बूटी है। इसने पाकिस्तान के शजर को तबाह कर दिया है। और कितनों के शजरे तबाह किए हैं, ये तो शजर है। तो इस हवाले से ये मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, ये ज़रा आप देख लीजिए। ये कल की बात है, हुमायूं दिलावर साहब बहुत ही बहादुर जज हैं। रोज़ ही इमरान नियाज़ी के वकला उनके गले पड़ जाते हैं। ये कल की बात है। इसमें अगर किसी और ने ऐसे किया होता तो फिर आप बताएं, ये मुझे ये ज़रा ये देखें,
جس طریقے سے وکیل کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، جج کو عمران نیازی کے وکیل ننگی گالیاں دے رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو یہاں سناؤں گا تاکہ آپ دیکھتے بھی رہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں حیدر شیرازی صاحب، یہ انہوں نے بنائی۔ پہلے حیدر شیرازی صاحب نے عمران خان سے کوئی کوسچن کیا تو ان کا جناب انہوں نے موبائل کھینچ لیا اور توڑنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھیے۔ یہ دیکھ لیجئے ذرا کہ اب آپ سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں آپ کو آواز اتنی صاف نہ سنائی دے رہی ہو۔ یہ سن لیجئے۔ یہ وکلا عمران خان کے جج بیٹھے ہوئے ہیں اور جج کو جس طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک جج زیبا کی عدالت میں جا کے معافی مانگی اور دوسرے جج کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا۔ اس کی وجہ کیونکہ توشہ خانہ کیس آخری مراحل میں ہے۔ توشہ خانہ کیس میں جج ہمایوں دلاور بالکل کرائن بتا رہے ہیں کہ نیازی کی منجی ٹھوکنے والا ہے۔ اس وجہ سے ان کا دفاع اتنا کمزور ہے۔ اب یہ گالیوں پہ آ گئے ہیں، یہ لڑنے پہ آ گئے۔ لیکن میں حیران ہوں، ریاست کدھر ہے؟ پھر کہتے ہیں جناب یہ نہیں ہوا، وہ تیار کرتا رہا، زہر بھرتا رہا۔ جب 9 مئی ہو گیا، سارے پکڑے گئے، ملٹری کورٹس میں ٹرائل جاری ہیں، لنگڑا اسی طرح موجود ہے، سیاسی لنگڑا۔ میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کا اس طریقے سے مذاق اڑاؤں، یہ سیاسی لنگڑا کہتا ہوتا ہوں۔ سیاسی لنگڑا اسی طرح سے زمان پارک میں موجود ہے۔ وہ پھر جہاد پہ اکسا رہا ہے، اپنے بچوں کو برطانیہ بٹھا کے اپنے بچوں کے لیے کہتا ہے یہ ملک تو محفوظ نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ انٹرویوز میں کہہ چکا ہے، دوسرے کے بچوں کو کہتا ہے کہ جی نکلو جہاد کے لیے، یہ حقیقی جہاد ہے، یہ آزادی ہے۔ یہ وہ واحد بندہ ہے، اتنا منافق اور فراڈیہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کسی نے اگر اور اس طرح کے ہمایوں دلاور جج، ایڈیشنل سیشن جج ہیں، اگر کسی نے یہ کیا ہوتا تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس طریقے سے کریک ڈاؤن ہو جاتا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یاد ہے نواز شریف صاحب کی پیشی تھی، آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ کلپس موجود ہیں۔ وہاں پر اندر چلے گئے نواز شریف صاحب، غالباً مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ تھیں۔ احسن اقبال صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ احسن اقبال صاحب جیسے آئے تو رینجر نے انہیں روک لیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ رینجر وزارت داخلہ کے محتاط ہوتی ہے۔ اب احسن اقبال صاحب نے غصہ بھی کیا، لیکن وہ ظاہر ہے اس وقت شاہد خاقان عباسی کی لولی لنگڑی حکومت تھی، ان بیچاروں کی، ان کو تو سانس ہی کوئی لینے نہیں دے رہا تھا۔ اندر نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے الیکٹڈ پرائم منسٹر، ان کی بیٹی، وزیر داخلہ کو اندر جانے کی اجازت رینجر نے نہیں دی، جو رینجر اس کے محتاط آتی ہے۔ اس رینجر کو کس نے احکامات دیے تھے؟ ٹھیک ہے، ان سارے وکلا کو جو غیر متعلقہ وکلا ہیں، ایک تو ہوتا نا جو وکیل وکالت کرتا ہے، باقی غیر متعلقہ ہے، اور اتنا سینسٹیو کیس ہے، اتنا اہم کیس ہے، یہ عدالت پر چڑھائی کرنے کے لیے اندر جانے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ یہ اتنی لولی لنگڑی حکومت، یہ ریاست جس کو یہ حکومت، یہ اتنی نالائق حکومت، یہ کیوں اجازت دے رہی ہے کہ جا کے اگر کل کو کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کل کو کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، کل کو یہ جج پہ چڑھائی کر کے خدا نخواستہ جج کو مار دیتے ہیں، تو پھر اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ بھائی جج کو تحفظ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ آج الیکشن کمیشن میں وہ پیش ہوئے، ان سے پوچھا وکیل نے، اپنا ایک صحافی نے، کہ آپ معافی مانگیں گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ بھلا میں معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ یہ بندہ کہتا رہا، اس کے سارٹس موجود ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، میں یہاں بھی سنوا چکا ہوں،
یہ بندہ کہتا رہا کہ یہ بے شرم آدمی، بے شرم بے غیرت تک کہتا رہا یہ چیف الیکشن کمشنر کو، اور ساتھ سندھ کے وہ الیکشن کمشنر جو ہیں ان کو بھی، باقی بھی سب کو، اوورال الیکشن کمیشن کو بھی، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ تو روز بیٹھا ہوتا ہے ادھر حمزہ کے پیروں میں، ادھر مریم کی جوتوں میں، ادھر فلاں کے جوتوں میں، ادھر یہ زرداری کی جوتے چاٹتے ہیں، وہاں سے بھی بھتہ لیتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے یہ کہتا رہا، اور آج کہتا ہے کہ میں نے تو کوئی جرم ہی نہیں کیا۔ کتنا ڈھیٹ آدمی ہے۔ اور صحافی دوسرے نے سوال کیا کہ خان صاحب آپ یو ٹرن لیتے ہیں، ابھی آپ مزید بھی یو ٹرن لیں گے یا چھوڑ دیا ہے آپ نے یو ٹرن لینا؟ تو کہتے ہیں میں تو زوردار آواز میں کہا کہ ہاں میں تو یو ٹرن لیتا رہوں گا۔ وہی والی بات کہ پہلے 2 منٹ پہلے کیا کہا، اس کے فوراً بعد انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں تو یو ٹرن لیتا رہوں گا۔ اب یہ یو ٹرن ہے کیا؟ یہ منافقت ہے، یہ یو ٹرن جھوٹ ہے، یہ یو ٹرن اپنی بات سے مکر جانا ہے، اپنے قول و فعل میں تضاد ہونا ہے، یہ یو ٹرن ہے۔ ایک صحافی نے پوچھا کہ آپ کو 9 مئی کے واقعات پر شرم آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ بڑے ڈھیٹ ہو، الفاظ تھوڑے سخت تھے۔ باقی صحافیوں نے بھی کہا، اس کی سرزنش کی کہ آپ نے آداب جو ہے صحافت کے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا، ایک کلپ وائرل ہوا ہے، مہر بخاری صاحبہ نے بھی ان سے کہا تھا کہ آپ کو شرم آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا۔ اس صحافی کو طیب بلوچ صاحب نام ہے، اس کو بول کا صحافی ہے، اور آج کل بول کے اندر بھی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ میں اگلی سٹوری بھی اسی پہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ بول کا صحافی ہے اور اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا، اظہار وجوہ کا نوٹس دے دیا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا ہے خان صاحب سے۔ ہو سکتا ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کو ندامت ہے اس پر، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے ویسے ہی کہنا۔ جس کو ندامت نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے 9 مئی کے واقعات پر، تو پھر وہ ڈھیٹ تو ہے۔ اس میں کون سی ایسی غلط بات اس نے کہہ دی ہے کہ جس کو شرمندگی، اپنے غلط کام پر شرمندگی نہیں ہے؟ کہتا ہے میرے لوگوں کو انہوں نے قید کیا ہوا ہے، اگلے لمحے کہتا ہے کہ جناب میرے لوگ تو وہ تھے ہی نہیں۔ تو پھر جب آپ کے لوگ نہیں تھے تو انہی کو قید کیا ہوا ہے نا، کہ جو اس میں ملوث تھے۔ یہ بندہ، اب آپ اندازہ کیجئے، میں اب کل اسی وجہ سے ان پہ کسی نے کوئی بوتل پھینکی، اور کوئی کہہ رہا تھا، اب مجھے نام نہیں یاد ہو، واقعی صحیح بات ہے کہ جی آپ اس کی پوری تفتیش کرا لیں، بوتل اس نے کسی اپنے بندے سے پھینکوائی ہوگی، تاکہ یہ پھر شام کو بیٹھ کے جی مجھ پہ پھر ایک اور حملہ ہو گیا۔ اور بالکل ایسے ہی ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ جس نے بھی کیا اس نے خود ہی اسی طریقے سے یہ کروایا ہے۔ ایک صحافی اسد کھرل صاحب، کون نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، معروف صحافی ہیں، یہ بھی بول نیوز سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب اب یہ میں ان کی پوری تھریڈ آپ کو پڑھ کے جو ہے نا یہ سنا رہا ہوں، آپ ذرا اطمینان سے سنیے گا، ٹھیک ہے نا۔ زمان پارک سے اہم ترین، اور آخر پہ جو انہوں نے چیلنج کیا ہے اب وہ بھی سنیے گا۔ زمان پارک سے اہم ترین، اسد کھرل صاحب بول پر پروگرام کرتے ہیں، یہ پہلے ایئر وائی پر بھی کرتے تھے، مختلف اور چینلز پر بھی، آج کل یہ بول پہ پروگرام کرتے ہیں۔ اور ویسے ہی ان کی جو ہسٹری تھی، پہلے وہ یوتھیا صحافی تھے، تو اب جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک سے اہم ترین، چند روز قبل بشرا بی بی نے عمران خان کو کہا کہ میں ایک باپردہ خاتون ہوں، آپ سے شادی عدالتوں، نیب اور دیگر اداروں میں پیشیاں بھگتنے کے لیے تو نہیں کی تھی۔ عمران سامنے چشمہ لگائے سر جھکائے سنتے رہے، اور اچانک بات تکرار سے ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ یہ اسد کھرل صاحب کہتے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو کچھ یوتھیوں کو اعتراض ہوتا ہے، جناب یہ کیوں آپ نے کہہ دیا؟ بھائی میں ثبوت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا۔ آخر پہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی ذرا سنیے گا۔ اس وجہ سے دونوں میاں بیوی میں شدید ناراضگی ہو گئی، اور عمران خان نے صلح کے لیے اپنی ہمشیرہ روبینہ خانم کو بلایا۔ جب روبینہ اور بشرا بی بی میں بات شروع ہوئی تو بشرا بی بی نے کہا کہ اگر توشہ خانہ کیس کی گواہی لی گئی تو میں دوں گی۔ میں نے اس عمر میں عدالتوں میں پیشیاں یا جیل جانے کے لیے شادی نہیں کی۔ جس پر روبینہ نے کہا کہ جب مال کھا رہی تھی تب کیوں نہیں یاد آیا؟ تمہیں اس بات پر بشرا بی بی نے بھی جواباً روبینہ خانم کو برا بھلا کہا، اور بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ تاہم عمران خان کو بیچ بچاؤ کرانا پڑا، اور بشرا بی بی کے کہنے پر عمران خان نے بہن کو گھر واپس بھجوا دیا۔ لڑائی کی اصل وجہ توشہ خانہ کیس بنی۔
پہلے ہلکی پھلکی تکرار رہی لیکن اچانک بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ چند روز قبل بشریٰ بی بی اور عمران خان کے بیچ جھگڑا ہوا جس میں عمران خان کو مبینہ طور پر تھپڑ بھی پڑا، ٹھیک ہے نا، اب یہ ڈیش ڈیش انہوں نے لکھا ہے، مبینہ طور پر، ٹھیک ہے نا، بھی پڑی۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان شدید ناراضگی رہی جس پر عمران خان نے اپنی بہن روبینہ خانم کو بشریٰ بی بی کو سمجھانے اور منانے کے لیے بلوایا، لیکن معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ گیا۔ اس کے بعد عمران خان نے بشریٰ بی بی کو گھر سے نکلنے پر پابندی لگا دی اور اپنے کمرے سے لان میں جانے اور وہاں سے مین گیٹ سے نکلنے والا دوسرا دروازہ بند کروا دیا۔ یہ اسد کھرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ اب مین گیٹ میں داخل ہونے کے بعد رہائش گاہ میں داخل ہونے کے لیے صرف ایک دروازہ ہے، جبکہ دوسرے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے جہاں تازہ سیمنٹ یا پلستر کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں اور ابھی تک اس پر پینٹ نہیں ہوا، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے کچھ نئے سیکیورٹی گارڈ کمانڈوز کی خدمات حاصل کر لی ہیں، جن میں سے 2 باریش ہیں، جن میں سے ایک ان کے ساتھ ہوتا ہے، آج بھی ان کے ساتھ تھا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے، جو بنی گالہ میں شام کے وقت چہل قدمی کے دوران ان کے آگے اسلحہ اٹھائے نظر آ رہا، جبکہ دوسرا زمان پارک میں ڈیوٹی پر مامور ہے، جس کا اصل کام عمران خان کی عدم موجودگی میں گھر آنے والوں اور بشریٰ بی بی کو گھر سے نکلنے سے روکنا ہے۔ یہ معاملہ اس کا مطلب ہے بہت آگے تک بڑھ گیا ہے۔ عمران خان پہلے صحافیوں، وکلا، پارٹی رہنماؤں کو گھر کے اندر ملتے تھے، جبکہ دوسرا دروازہ جو گھر کے اندر سے لان کی طرف کھلتا تھا ادھر کسی سے نہیں ملتے تھے اور بشریٰ بی بی اپنے کمرے سے لان میں جا سکتی تھیں، لیکن اب وہ دروازہ مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور اب گھر سے صرف ایک دروازہ ہی نکلا جا سکتا ہے۔ عمران خان اور بیرسٹر اعتزاز احسن کے گھر کے ساتھ ساتھ ہیں، گھر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں اور دونوں گھروں کے لان بھی ساتھ ساتھ ہیں اور درمیان میں ایک چھوٹا دروازہ بھی ہے، جس کے باعث کئی مواقع پر دروازہ کھول کر دونوں لان کو بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے، جبکہ عمران خان کا گھر قدرے چھوٹا، جبکہ ان کے گھر میں ایک دروازہ اور ایک گلی کے ذریعے تیسرے یا آخری اور ان کی ہمشیرہ عظمیٰ خان کے بڑے گھر میں جایا جا سکتا ہے، اور عمران خان ایکسرسائز بھی اسی گھر میں کرتے ہیں، یعنی اپنی بہن عظمیٰ خان کے گھر میں۔ بشریٰ بی بی اور عمران خان اور ان کی ہمشیرہ روبینہ خانم اور بشریٰ بی بی کی لڑائی کے بعد بڑی تبدیلیوں میں نئے گارڈز کی تعیناتی اور گھر کا ایک دروازہ بند کرنا ہے اور بشریٰ بی بی کی نقل و حرکت محدود کرنا ہے۔ تاہم خانسامہ 2 مالی اور گھر میں صفائی کرنے کے ساتھ گھر کا باہر سے سامان لانے والا ملازم اور گھر کا کام کاج کرنے والی 3 خواتین ملازمائیں بھی ابھی تک پرانی ہی ہیں۔ ذرائع سے تصدیق کے بعد یہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہے۔ تاہم پھر بھی اگر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی صاحبہ اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہمشیرہ روبینہ خانم صاحبہ یا ان کا کوئی ترجمان اپنا موقف دینا چاہے یا وضاحت کرنا چاہے تو پلیٹ فارم حاضر ہے اور وضاحت یا موقف کو منوان پیش کیا جائے گا۔ یہ جناب آپ کے سامنے اسد کھرل صاحب نے باتیں بہت اس نے اتھینٹک کی ہیں، ثبوتوں کی بنیاد پہ کی ہیں۔ لاہور میں بسنے والے وہ دروازے کی تازہ سیمنٹ یا پلستر آپ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ گارڈز کی میں خود گواہی دے رہا ہوں، آج بھی ایک نیا گارڈ خان کے ساتھ تھا جو کہ پولیس سے الجھ پڑا، اس نے پولیس کو دھکا دیا۔ مطلب جب بھی آتے ہیں ادھر، پچھلی دفعہ ایک دفعہ پہلے بھی آئے، وہ پولیس کو ان کا گارڈ یا ڈرائیور کٹ کے چلا گیا، اور خیر سے ماشاءاللہ ہماری شریف حکومت، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی شرافت دکھاتی رہی۔ آج بھی، کل بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے وہی نئے والے گارڈ نے کس طریقے سے پولیس کے سپاہی کو دھکا دیا، پیچھے ہٹایا، ٹھیک ہے نا، اور پھر وہ روزانہ آتے ہیں، صحافیوں کو کٹ کے چلے جاتے ہیں، صحافیوں کے کیمرے توڑ دیتے ہیں، صحافیوں کے موبائل توڑ دیتے ہیں، صحافیوں کو دھکے دیتے ہیں، پولیس والوں کو کٹ لگاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں خان صاحب ایسے لاڈلے ہیں کہ ابھی تک سب کچھ چل ماحول ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔